बूढ़ी माँ दर्द से तड़प रही थी और बेटा और बहू अपने कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे। माँ ने डरते डरते बेटे को आवाज़ दी तो बहू ने गुस्से में आकर गर्म पानी जानबूझकर सास के ऊपर गिरा दिया। चीख की आवाज़ सुनकर पड़ोसन भाग कर पहुंची तो बेटा और बहू झूठ बोलने लगा। पड़ोसन एम्बुलेंस मंगवाकर बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले गई। 4 रोज़ बाद बूढ़ी औरत की बेटी लंदन से पहुंची और अगले ही दिन जालिम बहू और बेटे पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि रात का वक्त था। कच्ची ईंटों से बने हुए घर में मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी। उस घर में मौजूद तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक कमरे में से एसी चलने की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग औरत सहन में पुरानी सी चारपाई पर लेटी हुई थी, जिसके बाल मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुके थे। उसका चेहरा झुर्रियों ज़दा था। शदीद कमर दर्द की वजह से वो तड़प रही थी, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी मौजूद न था। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। कमर दर्द की शिद्दत की वजह से वो बार बार अपनी करवट तब्दील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमज़ोरी और बुढ़ापे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। उसे हड्डियों की टूट फूट जैसी अजियत महसूस हो रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई अजनबी शख्स भी देख लेता, वो भी उस पर तरस खाने के लिए तैयार हो जाता। चंद दिनों से एक ही जोड़ा पहन रखे जाने की सूरत में उस औरत के कपड़े मुल गचे हुए थे, लेकिन किसी ने ना ही उसकी जानिब और ना ही उसके कपड़ों की जानिब ध्यान दिया था। अगरचे उसके बेटे और बहू को उसकी हालत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो दोनों अनजान बने हुए थे। जिस बेटे को उसने लाडों के साथ पाला था, वही उससे किनारा इख्तियार करके बैठा हुआ था। वो अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद था और उसको अपनी माँ के बारे में कुछ भी मालूम न था। वो काफ़ी देर से दर्द सह रही थी, लेकिन रात के पिछले पहर जब दर्द की शिद्दत हद से ज़्यादा हुई थी, उसने मजबूरन अपने बेटे को आवाज़ दी थी। उसकी आवाज़ में लरज़ाहट थी। दर्द की शिद्दत की वजह से उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। अगरचे उसे काफ़ी देर से दर्द महसूस होता रहा था, लेकिन उसने डर की वजह से अपने बेटे को आगाह ना किया था। लेकिन जब दर्द की शिद्दत हद से बढ़ गई थी, तो उसने मजबूरन अपने बेटे को आवाज़ लगाई थी ताकि वो उसे दवा दे सके। जैसे ही उसकी बहू के कानों में उसकी आवाज़ गूंजी थी, वो थोड़ी ही देर के बाद गुस्से की हालत में दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई थी। उसके चेहरे से ही पता लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत का रात को बुलाना बिल्कुल भी पसंद ना आया था। बहू के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने दो बातें सख्त लहजे में कहकर किचन की जानिब अपना रुख किया था। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत के रोने की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका था। चंद ही लम्हों के बाद वो किचन में से खोलता हुआ पानी लेकर बाहर आई थी। बूढ़ी औरत तो समझ ही रही थी कि शायद उसकी बहू उसके लिए दवा लेने के लिए गई है, लेकिन जब बहू ने खोलता हुआ पानी उस पर डाला था, तो उसका बूढ़ा जिस्म झुरझुरी लेकर दबक गया था। एक दिल दहला देने वाली चीख उसके मुंह में से निकली थी। ऐसी चीख थी जैसे किसी ने जिंदा इंसान को आग में झोंक दिया हो। खोलते हुए पानी की वजह से उसके जिस्म की खाल झुलस गई थी। उसका जिस्म कांपना शुरू हो चुका था और वो बूढ़ी बेचारी औरत तड़पती हुई जमीन पर गिर गई थी। माँ के चीखने की आवाज़ सुनकर बेटा अपने कमरे में से बाहर निकल आया था, लेकिन उसने अपनी बीवी को कुछ भी ना कहा था और ना ही उसने अपनी बीवी से पूछने की कोशिश की थी कि उसने उसकी माँ पर खोलता हुआ पानी क्यों डाला है।
ماں کی آدھی رات کو چیخنے کی آواز سن کر ارد گرد سے لوگوں نے گھر میں جمع ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی بہو اور بیٹے نے لوگوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے خود ہی غلطی سے اپنے اوپر گرم پانی گرایا ہے، لیکن بوڑھی عورت چونکہ بے ہوش ہو چکی تھی، اس لیے سچ کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ایک پڑوسن آگے کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے جو ہی بوڑھی عورت کی حالت کو دیکھا تھا، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایمبولینس کو فون کیا تھا، کیونکہ وہ بوڑھی عورت کی حالت کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی بہو اور بیٹا بار بار جھوٹ دہرا رہے تھے، لیکن پڑوسن سچ کے بارے میں جانتی تھی، کیونکہ پہلے بھی کافی مرتبہ ان دونوں کا بوڑھی عورت کے ساتھ برے رویے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ اچھے سے ان دونوں کے بوڑھی عورت کے ساتھ رویے کو جانتی تھی۔ ایمبولینس کے آنے تک بوڑھی عورت کی کراہیں پورے گھر میں گونجتی رہی تھی، لیکن اس کی بہو کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی بھی چیز کا کوئی بھی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی بہو نے دبے ہوئے انداز میں ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا بھی انجان کھڑا ہوا تھا، جیسے وہ اس کی ماں ہی نہ ہو۔ وہ اپنی ماں کی چیخوں سے زیادہ اپنی بیوی کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ پڑوسن نے ہمت دکھائی تھی اور وہ اپنے ساتھ بوڑھی عورت کو ہسپتال لے آئی تھی، کیونکہ اسے بوڑھی عورت پر بہت زیادہ ترس محسوس ہو رہا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ سرد اور سنسان تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بوڑھی عورت کی ہچکیاں سنائی دیتی تھیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں اس کا انتہائی تیزی کے ساتھ علاج کر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے آئے گا، لیکن اس کا بیٹا اسے دیکھنے کے لیے ہسپتال کے دروازے تک ہی نہ آیا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اس کا بیٹا جوڑوں کا غلام تھا، جو اپنی بیوی کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانتا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی گھر میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیسے جھوٹ کو سچا ثابت کیا جائے اور پڑوسن کو غلط ثابت کیا جائے۔ 4 دن گزر چکے تھے، لیکن وہ اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے ہسپتال نہ آیا تھا۔ بوڑھی ماں کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس کا بیٹا نہ آیا تھا۔ اس نے بڑی محنت و مزدوری کے ساتھ اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو بنا کسی ہچکچاہٹ کے مانا تھا۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو روز پیٹ بھر کر ہی کھلاتی تھی، کیونکہ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کا بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی بوڑھی ماں کو بھی بھول چکا تھا اور اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کے لیے ہسپتال تک نہ آیا تھا۔ ہسپتال میں پڑوسی ہی اس بوڑھی عورت کے بارے میں سب کچھ کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے تمام اخراجات بھی وہی عورت ہی برداشت کر رہی تھی۔ کبھی وہ بوڑھی عورت کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لاتی تھی اور کبھی اس کی دوا لاتی تھی، تاکہ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ ایک انجان عورت بوڑھی عورت کے لیے سب کچھ کر رہی تھی، لیکن جیسے بوڑھی عورت کے ساتھ موجود ہونا تھا وہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے ایک بار بھی ہسپتال میں نہ آیا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے
اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور وہ اپنی بیوی کی بات مان کر گھر پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ بوڑھی عورت کو ہسپتال میں پڑے ہوئے پورے 4 دن ہو چکے تھے، لیکن اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے نہ آیا تھا۔ 5ویں دن بوڑھی عورت سے ملنے کے لیے ایک لمبے قد کی عورت آئی تھی۔ وہ دراصل بوڑھی عورت کی لندن سے آئی ہوئی بیٹی تھی۔ وہ اپنی ماں کی جھلسی ہوئی حالت کو دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ دوڑ کر اس نے اپنی ماں کو گلے سے لگایا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کے جھلسے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا تاکہ اسے تسلی دے سکے کہ اب وہ آ چکی ہے۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ زور و شور سے رونا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اسے اپنے بھائی اور بھابھی سے اس قدر برے رویے کی امید نہ تھی کہ وہ اس کی ماں کو جلا کر ہی رکھ دیں گے۔ بوڑھی عورت کی بیٹی کمزور اور بے سہارا نہ تھی، بلکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مضبوط عورت تھی جو اتنے سالوں کے بعد اچانک ماں کو سرپرائز دینے کے لیے آئی تھی۔ لیکن جب اس نے محلے والوں سے اپنی بوڑھی والدہ کے بارے میں سنا تھا، اس نے ہسپتال کی جانب دوڑ لگائی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گھر پر بھی نہ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس نے بھی اس کی ماں کو نقصان پہنچایا تھا وہ اس سے بدلہ لے کر رہے گی۔ اس نے اپنا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ جس چیز کا بھی وہ پختہ ارادہ کر لیتی تھی اس چیز کو وہ کر کے ہی دم لیتی تھی۔ وہ عورت جسے لوگ ایک کامیاب بزنس دومین کی طرح لندن میں جانتے تھے، وہ اپنی ماں کے بستر کے کنارے پر بیٹھی زور و شور سے آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں کو ماں کے جھلسے ہوئے ہاتھوں پر رکھا تھا، ایک سنسنی اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں سے آنسوؤں نے بہنا ہی شروع کر دیا۔ کافی دیر دونوں روتی رہی تھی۔ جب ان کے دل کا غبار ہلکا ہو چکا تھا تو بیٹی نے جھک کر بوڑھی والدہ کے کان میں کہا تھا کہ امی میں آ چکی ہوں، آپ کو کوئی بھی اب نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کمرے میں کھڑی ہوئی پڑوسن نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ مطمئن ہو چکی ہو کہ بوڑھی عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آ گیا ہو۔ چند ہی منٹوں بعد بوڑھی عورت کا چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر آگے آیا تھا۔ جلنے کے زخموں کی شدت، انفیکشن کے خدشات اور سب سے بڑھ کر بوڑھی عورت پر ہونے والے ظلم کے بارے میں ڈاکٹر نے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم کے نشان بوڑھی عورت کی ہڈیوں پر موجود تھے۔ اگرچہ بوڑھی عورت کی بیٹی آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بوڑھی عورت کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ شدت سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا وہ تھا جو اس کو دیکھنے کے لیے ایک بار بھی نہ آیا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھنے کے لیے نہ آیا تھا کہ کہیں اس کی ماں مر تو نہیں چکی۔ اسے اپنی بوڑھی والدہ کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ جب بوڑھی عورت کو بیٹی سے لے کر گھر پہنچی تھی تو پورے محلے کے لوگ دروازے پر موجود تھے۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن ان کے ہونٹ بالکل خاموش تھے۔ بوڑھی عورت کی بیٹی نے بوڑھی عورت کو لے کر سیدھا کمرے کا رخ کیا تھا، لیکن جب وہ اپنی والدہ کے کمرے میں پہنچی تھی تو کمرے کا حال دیکھ کر وہ دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی ہفتوں سے کمرے کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ اپنی ماں کو چارپائی پر اچھی طرح لٹانے کے بعد وہ سیدھا بھائی اور بھابھی کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جو اے سی چلا کر مزے سے سو رہے تھے۔
جیسے انہیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے بھائی کے کمرے میں قدم رکھا تھا تو وہ دنگ رہ چکی، کیونکہ وہ کمرہ نہایت ہی صاف ستھرا اور سلجھا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اس کمرے کو قیمتی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے کمرے کا دروازہ زور سے دھکیلا تھا اور غصے سے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا بھائی اور بھابھی اسے اچانک گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی بھابھی سے غصے میں کہا تھا کہ تم نے میری ماں کے ساتھ جو جو بھی ظلم کیا ہے، میں اس کا تم سے حساب لے کر رہوں گی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی بھابھی اور بھائی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس آ چکی ہے، کیونکہ انہیں کسی نے بھی اس کے آنے کے بارے میں اطلاع نہ دی تھی۔ اس کی بھابھی جو پہلے اسے اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی، چند ہی لمحوں کے بعد اس نے اپنے چہرے کا تاثرات تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ خالہ نے خود ہی اپنے اوپر پانی گرایا تھا۔ اپنی بھابھی کے جھوٹ کو سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کی نگاہوں نے اپنے بھائی کی جانب رخ کیا تھا، جو شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ چند ہی لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ بھابھی کی آنکھوں سے نفرت اس کے لیے بخوبی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لے کر رہے گی۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں موجود عورتوں سے پوچھنا شروع کر دیا تھا، تاکہ اسے حقیقت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ محلے والی عورتوں نے اسے سچ سچ بتایا تھا کہ کیسے اس کی بھابھی اور بھائی اس کی بوڑھی ماں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اسے اپنے بھائی سے اپنی ہی ماں کے ساتھ اس رویے کی امید نہ تھی۔ وہ اپنی ماں کا خرچہ ہر مہینے ہی بھیج دیا کرتی تھی، تاکہ اس کی ماں کا اچھی طرح سے علاج ہو سکے اور اسے کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن اس کے بھائی نے اس کے ہی پیسوں سے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے چیزیں خرید لی تھیں۔ اس نے 3 ماہ پہلے ہی والدہ کے کمرے میں اے سی لگوانے کے لیے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے تھے، لیکن بھائی نے پیسوں سے اپنے ہی کمرے میں اے سی لگوا لیا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے اس قدر اس گھٹیا رویے کی امید نہ تھی، کیونکہ جب بھی وہ اپنے بھائی سے اپنی والدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرتی تھی، بھائی کہتا تھا کہ وہ بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی باتوں پر اندھا یقین کر لیا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا بھائی ہی اس کو کوئی دھوکہ دے گا۔ ساری رات اسے پریشانی کی وجہ سے نیند نہ آئی تھی۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، لیکن والدہ کی حالت دیکھ کر اس نے روتے ہوئے اپنی رات گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ سیدھی شہر کے ایک نامور وکیل کے پاس گئی تھی۔ اس نے وکیل کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کی بھابھی نے محلے میں افواہیں پھیلا دی تھیں کہ وہ اپنے بھائی سے جائیداد ہتھیانے کے لیے آئی ہے۔ اس نے اپنی نند کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ نند اور بھابھی میں بھی کشادگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھابھی نے اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس نے بوڑھی عورت کی بیٹی کے کاغذات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے اس کی وہ تمام سازشوں کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک رات اس نے اپنی نند کو ڈرانے اور بھگانے کے لیے غنڈوں کو بھجوایا تھا، لیکن اس نے ان غنڈوں کا اچھی طرح مقابلہ کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے چپکے سے پولیس کو بھی اطلاع دی تھی، اور پولیس نے موقع پر آ کر
ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ آدھی رات کو تمام محلے والے مدد کی پکار سن کر جاگ چکے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو اس کی بہن کے بارے میں ورغلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنا کیس واپس لے لے، ورنہ وہ اس سے تمام رشتہ ناتا توڑ دے گی، لیکن وہ اپنے بھائی کی بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی اور اس نے اپنے بھائی کی بات کو نہ مانا تھا۔ بھائی نے اسے دھمکانے اور اسے گھر سے نکالنے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن وہ بالکل بھی نہ ڈری تھی، کیونکہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس نے ان دو ماں بیٹیوں سے بولنا اپنی بیوی کے کہنے پر بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر گھر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصے میں وہ دونوں ماں اور بیٹی رہتے تھے اور دوسرے حصے میں وہ میاں اور بیوی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک ایسی دراڑ آ چکی تھی جو دن بدن ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات اس نے اپنی والدہ سے جھگڑے کی وجہ کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ پہلے پہل تو ان کی بھابھی کا ان کی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ تھا۔ جب وہ لندن گئی تھی تب سے اس کا سلوک دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو چند ہی دنوں کے اندر اندر اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ اس کا شوہر چونکہ اس کی ہر بات مانتا تھا اور اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنے شوہر کو چند ہی دنوں کے اندر اندر مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر دن بوڑھی عورت کو اپنی ایک نئی اذیت دینے کی کوشش کرتی تھی، اگرچہ بوڑھی عورت نے اسے کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی ہر بات میں مرضی مانی۔ پتہ نہیں پھر بھی وہ اس سے کس جنم کا بدلہ لے رہی تھی۔ دن بدن اس کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ بوڑھی عورت کو بھوکا رکھتی تھی، کبھی گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی، اور کبھی کبھار تو وہ بوڑھی عورت کو کمرے سے باہر صحن میں ڈال دیتی تھی۔ اس کے شوہر نے کبھی بھی اسے کچھ بھی نہ کہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ دن بدن وہ شیر بنتی جا رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی کسی نے بھی اسے روکنے اور ٹوکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ایک دن سچ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا کہ جب تک بوڑھی عورت زندہ ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاغذات میرے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ہر قدم سنبھل سنبھل کر اٹھانا ہوگا۔ وہ کسی سے فون پر دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت نے کچن کی جانب جاتے ہوئے سب کچھ چپکے سے سن لیا تھا۔ وہ در حقیقت جائیداد کو ہتھیانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اس کے خاندان والے بھی اسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور اس کی مدد کیے جا رہے تھے۔ اگلی ہی صبح پڑوسن جس نے بوڑھی عورت کی مدد کی، اس نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا تھا اور اس نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اس کی بھابھی کے خاندان والے بہت زیادہ لوگ ہیں، وہی گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کافی مرتبہ تمہاری ماں کو روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترستا ہوا دیکھا تھا۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ بوڑھی عورت جلد از جلد مر جائے اور ساری جائیداد اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ گھر تو پہلے ہی اس نے اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ بوڑھی عورت کی بیٹی نے گھر آ کر کچھ پرانے کاغذات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ ہی جدوجہد کے بعد وہ کاغذات اسے مل چکے تھے، لیکن جب اس نے اپنے کاغذات کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔
کیونکہ ان کے کاغذات میں سے کچھ ورق پھاڑے جا چکے تھے۔ اس کو اب ساری چال سمجھ آ چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی جائیداد ہتھیانے کے لیے ہی سب کچھ کر رہے تھے۔ جب اس نے کاغذات کا بوڑھی عورت کے ساتھ ذکر کیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے کافی مرتبہ اپنے بیٹے کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ میں مر جاؤں پھر ہی سب کچھ ان کے ہاتھ آ جائے گا، کسی دن وہ مجھے گلا دبا کر اوپر ہی نہ پہنچا دے۔ بوڑھی عورت نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اسے اپنے بیٹے سے ہی ڈر لگنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر لالچ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے نہ ہی اپنی ماں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی اپنی جان سے پیاری بہن۔ اس کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو چکی تھی۔ کافی دنوں سے بوڑھی عورت کے بیٹے اور بیوی نے چونکہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بڑی سازش چلنے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ دراصل بوڑھی عورت کا بیٹا جوانی سے ہی برے کاموں میں ملوث تھا۔ غلط صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جسے کی لت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے ہی اس پر چند لاکھوں کا قرضہ تھا۔ اس نے اپنی ہی خواہش پر شادی کے لیے ایک امیر لڑکی کو چنا تھا تاکہ اسے دولت کی کمی کبھی بھی نہ ہو۔ لیکن جس عورت سے اس نے شادی کی تھی وہ بالکل بھی اچھی عورت نہ تھی۔ وہ انتہائی چلاک اور مکار عورت تھی۔ اس نے چند ہی دنوں کے اندر اندر اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ پورے گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ہی دولت کے پجاری تھے۔ اگرچہ وہ عورت شروع سے ہی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی مزید دولت کی لالچ نے اسے بالکل ہی اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ساری دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ اس وجہ سے اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا تھا۔ جب تک بوڑھی عورت کی بیٹی موجود تھی تب تک اس نے مجبوراً اپنا رویہ بہتر رکھا تھا، لیکن جو ہی بوڑھی عورت کی بیٹی لندن گئی تھی تبھی سے اس نے بوڑھی عورت کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا تھا اور اس پر ظلم و ستم اور جبر کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ جلد از جلد مر جائے اور ساری جائیداد ان دونوں کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ سب سنتے ہی بوڑھی عورت کی بیٹی کے قدم زمین سے جم چکے تھے۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا معصوم دکھنے والا بھائی اس قدر عیار اور مکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بات کرنے کے لیے رات کو ہی اپنے بھائی کو بلایا تھا تاکہ تمام معاملے کی تحقیق کر سکے۔ جب اس نے بھائی کو تمام باتیں بتائی تھیں تو اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بوڑھی عورت کی بیٹی نے جو کچھ بھی سنا ہو وہ بالکل ہی سچ ہو۔ اس کے بھائی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ اماں ہی ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، اس لیے ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ بوڑھی عورت کی بیٹی نے اپنے بھائی کو ختم دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کے پاس ہے وہ اماں جی کی ہی محنت سے بنا ہوا ہے، اور آج اس اماں کی ہی زندہ مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ تمہیں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ شرمندگی محسوس ہونی چاہیے کہ تم اپنی ہی ماں کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ کل کو تمہاری اولاد بھی اگر تمہاری طرح ہوئی تو وہ بھی تمہیں مارنے کے بارے میں سوچے گی، لیکن اس کی باتوں کا
اس کے بھائی پر کچھ بھی اثر نہ پڑا تھا، کیونکہ دولت کی لالچ میں وہ بالکل ہی اندھا ہو چکا تھا۔ وہ صرف اپنی ہی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا، اسے کسی اور کی کچھ بھی پرواہ نہ تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اپنے مفاد کے لیے۔ وہ اپنے مفاد کے لیے اچھے اور برے کی تمیز بھی بھول چکے تھے۔ ابھی وہ دونوں بہن اور بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر چھپی ہوئی اس کی بھابھی سامنے آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہنس رہی تھی کیونکہ اس کو کسی کا بھی کوئی بھی ڈر نہ تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ تم تو لندن سے آئی ہو، تمہیں کیا معلوم غربت کیا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس نے اپنی بیٹی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی محسوس بھی نہ کی تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی زبان سے غربت کا نام لیے جا رہی تھی۔ رات کو ہی بوڑھی عورت کے بیٹے نے اپنی بیوی کی مدد سے ایک ایسا منصوبہ بنایا تھا۔ ان دونوں نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو ایک کیس میں پھنسانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ ڈر کر لندن بھاگ جائے اور ان کے راستے کی ایک دیوار پر جائے اور جلد از جلد وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے کامیاب بھی ہو جائے۔ لیکن بوڑھی عورت کی بیٹی ان کے لیے بوڑھی عورت کی طرح آسان شکار نہ تھی، کیونکہ وہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھی لکھی تھی۔ اس لیے وہ جانتی تھی کہ کس معاملے کو کس طرح ہینڈل کر کے سنبھالنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سچ ایک دن سب کے سامنے آ ہی جائے گا، کیونکہ اسے اپنی بھابھی اور بھائی کے ارادے بہت زیادہ خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے قدموں کو پیچھے کی جانب نہ موڑے گی۔ اس نے وکیل کی مدد سے پولیس کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا تاکہ جب بھی ان کو ضرورت پڑے پولیس کو سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہو۔ اس نے اپنی بوڑھی اماں کو تسلی دی تھی کہ وہ سب کچھ اچھی طرح سنبھال لے گی، اس لیے انہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ بوڑھی عورت نے جب اپنی بیٹی کی بات سنی تھی تو اس کی پریشانی میں کافی حد تک تنگ کمی ہو چکی تھی، کیونکہ اس کو اپنی بیٹی پر مکمل طور پر یقین تھا۔ مشکل وقت میں اس کی بیٹی کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اور اپنی بیٹی سے بڑھ کر کوئی بھی اس کا خیال اور دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا۔ بہو تو ایسی تھی جو اسے ہی مارنے پر تلی ہوئی تھی، اور بیٹا بھی مکمل طور پر اپنی بیوی کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پر باندھ دی تھی۔ دراصل وہ دونوں میاں بیوی دبئی شفٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت کو بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ بوڑھی عورت کا پاکستان میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے بوڑھی عورت کو مارنے کی کوشش شروع کر دی تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ بوڑھی عورت کی وفات کے بعد سب کچھ بیچ کر بیرون ملک جا کر وہاں پر ہی شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے بوڑھی عورت کے ساتھ بلا وجہ ہی برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ وہ جلد از جلد اچھی خوراک اور اچھی دیکھ بھال ملنے کی وجہ سے مر جائے اور ان کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا شروع کرتے۔ وہ سب کچھ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کا طریقہ غلط تھا۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے غلط راہ کو چنا تھا، اور وہ اس راہ پر بنا کچھ سوچے سمجھے چلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں کسی کی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے۔
چند ہی دنوں کے بعد ان کی پہلی پیشی تھی۔ بوڑھی عورت کے بیٹے اور بہو کو کوئی بھی فکر نہ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے مکمل طور پر تیاری کر لی تھی۔ انہوں نے ایک اچھے وکیل کو ہائر کر لیا تھا۔ دونوں وکیل ہی مقابلے کے تھے۔ کمرہ عدالت بری طرح سے بھرا ہوا تھا۔ ایمبولینس کی مدد سے بوڑھی عورت کو بھی عدالت میں لایا گیا تھا تاکہ وہ بھی گواہی دے سکے۔ بوڑھی عورت کے سارے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ اس قدر جل چکی تھی کہ اس کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ اسی وقت ہی بوڑھی عورت کی بہو اور بیٹا بہت ہی مغرور کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا وکیل بھی آیا ہوا تھا، جس کے ہاتھوں میں کاغذوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ جج صاحب پر وقار اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مقدمہ شروع ہوا تھا اور بیٹے کی طرف ہائر کیے گئے وکیل نے بولنا شروع کیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میرے کلائنٹ پر الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور بوڑھی عورت پر پانی گرنا سراسر ایک حادثہ تھا، نہ کہ کسی کی سازش۔ اس وکیل کی یہ بات سننے کے بعد دوسرا وکیل آگے بڑھا تھا اور اس نے پڑوسن کو کمرہ عدالت میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا۔ جو ہی بیٹے اور بہو کی نظر پڑوسن پر پڑی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ کر رہ گیا تھا، کیونکہ انہیں بالکل بھی امید نہ تھی کہ پڑوسن ان لوگوں کے خلاف بولنے کے لیے کمرہ عدالت میں بھی آ جائے گی، کیونکہ وہ تو صرف اسے ایک نیک صفت خاتون سمجھ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھی کمرہ عدالت میں آ جائے گی۔ پڑوسن کے چہرے پر خوف اور ہچکچاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت کی بیٹی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تاکہ اسے حوصلہ ہو اور اس کے دل میں موجود ڈر جو ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ پڑوسن نے کٹہرے میں کھڑا ہو کر بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بوڑھی عورت کی بہو نے جان بوجھ کر بوڑھی عورت پر پانی گرایا تھا تاکہ وہ جل جائے۔ اس کی بات سن کر بہو کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، کیونکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ وہ جو کچھ بھی بوڑھی عورت کے ساتھ کرے گی کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ ہو پائے گا۔ بوڑھی عورت کی طرف سے ہائر کیے گئے وکیل نے بوڑھی عورت کی ہسپتال کی رپورٹ بھی جج صاحب کے سامنے پیش کی تھی، تاکہ جج صاحب کو سب کچھ معلوم ہو سکے۔ پڑوسن کی بات سن کر جج صاحب کی آنکھوں میں سختی آ چکی تھی۔ وکلاء کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا تھا۔ کبھی ان کے درمیان آوازیں اونچی ہوتی تھیں اور کبھی مدھم، کیونکہ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ وکیل نے بھی کافی کاغذات کمرہ عدالت میں پیش کیے تھے، جن میں سے کچھ ورق موجود نہ تھے، تاکہ سب کو معلوم ہو سکے جس طرح بہو اور بیٹے نے زبردستی بوڑھی عورت کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وکیل نے رجسٹری آفیسر کے ریکارڈ میں سے پرانے کاغذات کمرہ عدالت میں پیش کیے تھے، جن سے یہ سب صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آدھی سے زیادہ جائیداد بوڑھی عورت کے اپنے ہی نام پر موجود ہے۔ عدالت میں موجود لوگ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو تکنا شروع ہو چکے تھے، کیونکہ ان کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیٹا بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، صرف اور صرف دولت کی لالچ میں آ کر، کیونکہ زیادہ تر دلائل بوڑھی عورت کے حق میں ثابت ہو رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی عورت کی بہو کے چہرے کا جو رنگ تھا
وہ اترتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹے نے کافی مرتبہ جھوٹ بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہر بار اپنی کوشش میں ناکام ہوا تھا۔ اس نے خود کو ذلت سے بچانے کے لیے ماں پر الزام لگایا تھا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، لیکن اس کی کوئی بھی سچ ثابت نہ ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جج صاحب اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ چند ہی لمحوں کے لیے کمرہ عدالت میں مکمل طور پر خاموشی چھا چکی تھی۔ سب کی نگاہوں کا منظر جج صاحب کی ذات بنی ہوئی تھی، کیونکہ فیصلہ سنانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہر نگاہ جج صاحب کی زبان میں سے نکلنے والے لفظوں کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر جج صاحب نے اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ بوڑھی عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس لیے جج صاحب نے ناجائز طریقے سے جائیداد ہتھیانے کی وجہ سے اور تشدد کی وجہ سے بہو اور بیٹے کو قصوروار قرار دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں غلطی پر تھے۔ انہوں نے نہ صرف ایک غلطی کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی، بلکہ انہوں نے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کی تھی۔ جج صاحب کی بات سن کر کمرہ عدالت میں بھونچال آ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کے چہرے خوشی کی وجہ سے مسکرا رہے تھے، اور کچھ چہروں کے جو رنگ تھے وہ اڑ چکے تھے۔ جو لوگ بوڑھی عورت کے حق میں تھے، ان کے چہرے کی خوشی صاف شفاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت کی بہو اور بیٹے کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی ان کی غلطیاں سب کے سامنے آ چکی تھی۔ بوڑھی عورت کے بیٹے نے لرزتے ہوئے اپنی والدہ کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی والدہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا سزا سے بچنے کے لیے، لیکن عدالت کے فیصلوں نے دونوں کو قانون کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ بوڑھی عورت کی بہو کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، اور اس کے بیٹے کو عدالت نے سخت حکم نامہ جاری کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اہلکار آگے کی جانب بڑھے تھے، اور انہوں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھیں۔ بہو نے چیخنے اور دھمکیاں دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چیخنے اور دھمکیاں دینے کا کسی پر بھی کوئی اثر نہ پڑا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں بہو کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگوں کی زبانوں پر مختلف قسم کی کہانیاں تھیں۔ جو ہی پولیس والوں نے بوڑھی عورت کے بیٹے کو لے جانے کی کوشش کی تھی، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا تھا، اور اس نے زور زور سے پکارا تھا کہ اماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے زور و شور سے آنسو بہانے شروع کر دیے تھے، لیکن ماں نے اس کی کوئی بھی بات نہ سنی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ ماں کے جسم کے زخم تو بھر جانے تھے، لیکن اس کی روح پر جو زخم لگے تھے انہوں نے کبھی بھی ختم نہ ہونا تھا۔ بیٹے کی حالت کو دیکھ کر بوڑھی عورت کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس نے اپنا منہ دوسری جانب کو پھیر لیا تھا، جس سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں کرنا چاہتا۔ بوڑھی عورت کی بیٹی کی آنکھوں میں سے بھی اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر آنسو بہنے لگے تھے، کیونکہ جس بھائی پر وہ اپنی جان چھڑکتی تھی، اس بھائی نے بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگی تھیں،
اور بھائی نے اس کا مان مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بیٹا، میں تو تمہیں ایک نہ ایک دن معاف کر دوں گی، لیکن میرا رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، خدا مجھے تم جیسی اولاد سے نہ نوازتا تو اچھا ہوتا۔ مجھے تم جیسے بیٹے کی مزید ضرورت نہیں۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر بوڑھی عورت کے بیٹے نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ پولیس اہلکار اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، لیکن وہ بار بار بوڑھی عورت سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ عدالت کے فیصلے کی وجہ سے بوڑھی عورت بہت زیادہ خوش تھی، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے دوبارہ نہیں مل پائے گی۔ پھر بھی ایک سکون کی لہر نے اسے گھیر لیا تھا۔ تمام مشکلات اس کی زندگی میں سے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس کی بیٹی نے اس سے کہا تھا کہ یہ محلہ ہمیں چھوڑنا ہوگا، اگر تم یہاں پر رہی تو تم روتی رہو گی، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گی اور میں خود ہی تمہارا وہاں خیال رکھوں گی۔ بوڑھی عورت جو پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار نہ تھی، وہ اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کے ساتھ لندن جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے سہارے وہ اپنی زندگی گزار سکتی اور جو اس کی مکمل طور پر دیکھ بھال کرتا۔ چند ہی دنوں کے بعد بوڑھی عورت نے اپنی تمام جائیداد اور گھر کو بیچ دیا تھا اور ان سے ملنے والی رقم کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا، جو مشکل وقت میں اس کے کام آ سکتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی مدد سے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا۔ ایئرپورٹ پر جاتے وقت بوڑھی عورت کی آنکھوں میں سے زور و شور سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دفن دوسرے ملک میں ہو۔ در حقیقت وہ چاہتی تھی کہ اس کی وفات کے بعد اس کی قبر اس کے شوہر کی ہی قبر کے ساتھ تعمیر کی جائے۔ اس نے اپنی وصیت کافی مرتبہ اپنے بیٹے کو بتا دی تھی، لیکن وہ بیٹا ہی نہ رہا تھا جو اس کی وصیت کو پورا کرتا۔ جو ہی بوڑھی عورت نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا، جس کی وجہ سے بوڑھی عورت نے پرسکون سانس لی تھی۔ اپنی والدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بوڑھی عورت کی بیٹی نے اسے گلے لگایا تھا۔ چند ہی منٹوں کے بعد اپنا سامان لینے کے لیے وہ بھی باہر ہی نکلے تھے کہ بوڑھی عورت کی بیٹی کا شوہر اور بچے اسے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اتنے دنوں کے بعد دیکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس دفعہ ان کی نانی کو بھی ساتھ لے کر آئے گی۔ جب بچوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ساتھ اپنی نانی کو دیکھا تھا تو انہوں نے بھاگ کر نانی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول ایک بوڑھی عورت کی جانب بڑھائے تھے، اگرچہ وہ پھول اپنی والدہ کے لیے لائے تھے۔ چند ہی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اس گھر میں پہنچ چکے تھے جس میں بوڑھی عورت کی بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہاں ان کا گھر موجود نوکروں نے بہت اچھی طرح استقبال کیا تھا۔ بوڑھی عورت نے اپنی نواسی اور نواسے کے ساتھ بہت زیادہ خوشی محسوس کی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی شروع کر دیتی تھی۔ بوڑھی عورت کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو بچے دے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تھی۔ اتنے غم دیکھنے کے بعد خوشیاں اس کے لیے باہیں پھیلا کر منتظر تھیں۔